वेलकम टू फ्लाविया खान शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं वाव टीवी और आज हमारे साथ मौजूद है तस्कीन खान और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली औरत मार्च के बारे में। हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया और साथ ही साथ ख़वातीन की जानिब से एक बहुत बड़ा एक मार्च देखी गई, औरत मार्च जिसको नाम दिया गया। और ना सिर्फ एक मार्च थी बल्कि इट वाज मार्चेस जो कि डिफरेंट सिटीज़ में हमने देखी हैं। तो हम बात करेंगे तस्कीन खान से इसके बारे में। और सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि क्या ये औरत मार्च जो निकाली जाती है, क्या ये ठीक है या नहीं है? फ्लाविया, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा मुझे बुलाया कि अपने शो पे। औरत मार्च आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ साल पहले निकाला नहीं था जाता, ये होता ही नहीं था। और फिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, और मेरी ज़ाती राय में तो ये है कि जब से सोशल मीडिया ने ज़ोर पकड़ा है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, तो औरतों को अपने हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक मीडियम मिल गया, एक सहारा मिल गया। आप देखेंगे मगरबी दुनिया में देखें, वहाँ पे अब आप खुद भी मगरब में रहती हैं, ठीक है जी, हम मगरब में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं। वहाँ पे कभी हमने नहीं सुना कि जी कोई विमेन मार्च निकला है या औरत मार्च निकला है, क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन को ऑलरेडी हकूक़ हासिल हैं या हो रहे हैं। अभी 100% तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो 1919 या 1920 तक ख़वातीन को अमेरिका में वोटिंग का भी हक हासिल नहीं था। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज से कुछ 13-14 साल पहले मुझे बरतानिया के अंदर, आपको पता है, एक वेल्स में जाने का मौका मिला, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। तो वहाँ पे एक अंग्रेज़ खातून थी, तो वो जब कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कुछ ब्रेक होती है खाने की, तो कुछ बातें हो रही थी, तो उनके मुंह से मैंने फ्लाविया सुना, वो कह रही थी कि औरत को कुछ टाइम पहले डोर मैट समझा जाता था। ये मैं आपको 13-14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बरतानिया में कह रहे थे। तो वो खातून की वो उस वक्त जो खातून थी उनकी उम्र कोई 40-50 साल होगी। तो इसका मतलब कि उन्होंने ये तकरीबन कोई 30-40 साल पहले ये एक्सपीरियंस किया होगा या सुना होगा या देखा होगा किसी को कि औरत को वाकई को डोर मैट समझा जाता था यहाँ पे मगरब में रहते हुए। तो औरतों के मसाइल तो हैं। जहाँ तक आपने फरमाया कि पाकिस्तान में क्यों किया जाता है, तो मैं ज़ाती तौर पे ये जो औरत मार्च होता है, इसके मकासद अगर अच्छे हों और जो वो चाहती हैं कि ख़वातीन समझने की कोशिश की जाए कि वो चाहती क्या हैं, तो इसकी हमें भरपूर हमायत करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए आज़ादी इसलिए इस हद तक चाहती है। वो ये नहीं कहती कि मर्द से बरतर बन जाए या मर्द इक्वल राइट्स मांगती हैं, ना मर्द से बरतर होना चाहती हैं, ना मर्द को नीचा दिखाना चाहती हैं। जैसे आपने फरमाया कि वो इक्वल राइट्स लेना चाहती हैं, तो फिर इक्वल राइट्स देने वालों को क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर बात की जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा इसकी अगर देखा जाए तो राइट्स जो होते हैं, अगर चाहे वो औरत की बात हो या मर्द की बात हो, तो जो हम मेन राइट्स की बात करते हैं तो वो राइट क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये हो सकता है ना, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, वो सबके पास है। चाहे हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें या चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, फ्रीडम ऑफ लिविंग सबके पास है। फ्रीडम टू वोट है सबके पास। इसके अलावा आपको जायदाद में हक मिल रहा है। तो फिर ऐसे कौन से मुतालबात हैं जिनका जो है मुतालबा किया जा रहा है अगेन एंड अगेन औरत मार्चेस कर करके? ये जिन अवामिल की जानब आपने इशारा किया, इसमें कोई ना कोई घोटाला या गड़बड़ तो है। आप देख लें कि दुनिया के बेशतर ममालिक में ख़वातीन और मर्दों की आज भी वो जो पे स्केल है वो बराबर ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट? मैंने बल्कि बरतानिया में भी देखा था कि पिछले दिनों में 1-2 साल पहले BBC के अंदर ख़वातीन जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने मुतालबा किया कि हमारी जो पे स्केल है वो मर्दों के बराबर अभी तक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ये मसले मसाइल हैं। आपने इशारा किया जायदाद की तकसीम की तरफ। आपको पता है कि बेटियों को जायदाद में पूरा हिस्सा नहीं मिलता कई दफ़ा, फिर उनकी गवाही भी पूरी तरह नहीं है कानूनी लिहाज से, जो कि इंसान होने के नाते एक सवालिया निशान है। फिर बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं माशरे के अंदर। आपने आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, तो खातून की जो एक राय है उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, ये मानना हमें पड़ेगा। तो उसको कमतर समझा जाता है। बल्कि मैंने तो शर्मनाक हद तक ये बात भी पढ़ी कहीं ना कहीं कि जो मर्द का दिमाग है वो बड़ा है और औरत का दिमाग छोटा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो फिजिकली छोटा हो सकता है, सोच के लिहाज से छोटा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर औरत की फिजिक छोटी होती है, तो उसकी हर चीज़ हाथ भी आपको पता छोटे होंगे। हमारा शायद यहाँ पे माइंड ही अजीब सी बातें करते हैं लोग, औरत जो है वो कुछ हद तक एक इंफीरियर है कंपेयर टू अ मैन। जी नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है। औरत और मर्द जो है वो बराबर है। वो एक कुदरत का निज़ाम है, मजहब के हवाले से में गाइडेंस मिलती है कि घर की सरबराही मर्द को मिली है, इक्वल है वो, लेकिन फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, बिट एक कह सकते हैं कि फिजिकली वो एक नाजुक है ये, और उसमें भी ब्यूटी है।
اس میں بھی بیوٹی ہے, ایک بیلنس ہے. لیکن اس کی بنیاد بنا کے عورت کو کمزور تصور کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ مرد کی طرف سے زیادتی ہے. تو عورت مارچ میں سمجھتا ہوں کہ مرد کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر عورت کو نہیں, کیونکہ اگر یہ مسائل مرد کو ایجوکیٹ کر دیجیے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. عورت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ مرد سے ڈیمانڈ کر رہی تھی بیسیکلی, وہ کسی دوسری عورت سے عورت مارچ نہیں کر رہی ہوتی, کیونکہ موسٹلی تو عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں. اور لیکن خوش آئند بات فی الحال یہ ہے کہ بہت سے مرد بھی جو ہیں وہ اس عورت مارچ کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ حصہ ہیں. جی جی, اور وہ سپورٹ کرتے ہیں, تو اس سے وہ کمتر نہیں ہو جاتا, وہ بلکہ ان کی میرے لحاظ سے تو عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن تسکین ابھی جو ریسنٹلی ہم کل پرسوں ویڈیوز دیکھ رہے تھے عورت مارچ کی, تو اس میں ہم دیکھا تھا کہ ایک لائن کراس کر رہی ہیں خواتین, اس پر میں آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں, میری رائے تو یہی ہے کہ ہر طبقے میں اور ہر طرح کے لوگوں میں, چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں, وہ کچھ لوگ ایکسٹریم سطح پہ چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ شاید اتنے زیادہ دبے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ ایک اسپرنگ ہوتا ہے نا کہ اس کو بہت زیادہ دباؤ ایک دم چھوڑو گے تو چھت پہ جا کے لگتا ہے. تو عورتوں کو استحصال تو ہوا ہے, لیکن اس استحصال کے چکر میں وہ پھر فیمنزم اور یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور یہ جو جن خواتین کا آپ نے ذکر کیا وہ شاید مردم بیزار ہیں, وہ مردوں سے اتنی بیزار ہو چکی ہیں کہ وہ بس چاہتی ہیں کہ بس خواتین کا ہی جو ہے وہ ہر طرف غلبہ ہو, ہولڈ ہو. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان عورتوں میں اور جو غلبے والے مرد ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر پھر مرد بھی تو کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر مطالبہ آپ نے پورا کرنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ساری لائنز کراس کر کے تو آپ اس طرح سے روڈز پہ آ جائیں, اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں اپنے مطالبات پورا کروانے کے لیے. اور پھر ظاہر مغرب میں جو آپ دیکھیں کہ آپ خود جب لندن میں آپ دیکھتی ہیں خواتین, ان میں کانفیڈنس لیول دیکھیں کتنا زبردست ہے. وہ آپ کچھ سوچ نہیں سکتا کہ جب ہم بھی ابھی لاک ڈاؤن ہے برطانیہ میں, شکر ہے کہ برطانیہ میں لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آزادی سے کوئی بھی خاتون ہائی اسٹریٹ پہ چلی جائے, رات کو باہر چلی جائے, واک کرنے چلی جائے, اس کے اندر جو ایک سینس آف سیکورٹی ہے وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو کمزور یا کمتر نہیں سمجھتے کہ وہ عورت ہے تو اس کو کوئی خوف محسوس ہوتا ہے باہر جاتے ہوئے. قانون سخت ہے, قانون نے اپنا آپ منوایا ہے, مرد کو باور کروایا ہے کہ عورت ہو یا مرد قانون سب کے لیے برابر ہے. تو آپ مڈل ایسٹ میں بھی دیکھیں کہ قانون تو سخت ہے, لیکن ابھی بھی بہرحال عورت کو کسی وجہ سے کہیں نہ کہیں کمتر سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سعودی عربیہ میں کچھ سال پہلے تک خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں تھی, تو ابھی پچھلے دنوں میں ایک ممتاز ایکٹیوسٹ ہیں سعودی عرب میں, ان کو تقریباً 1000 دن سے زیادہ جیل میں رکھا گیا. اور سعودی جو اس وقت محمد بن سلمان ہیں, سعودی ولی عہد کراؤن پرنس, تو ان پہ دباؤ بھی تھا, شاید ظاہر عالمی دباؤ تھا, تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ کچھ خواتین چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوں, ہم نے یورپ میں بھی دیکھا ہے, پاکستان میں بھی دیکھا ہے, کہ ان کا کوئی خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہسبینڈ نہیں ہے, فوت ہو گئے ہیں یا طلاق ہو گئی ہے, تو اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں, ان کو اسکول لے کے جانا, اسکول سے واپس لے کے آنا, تو وہ پھر ان کے پاس تو وہ کوئی وہ بندہ ہی نہیں ہے, تو وہ پھر خود ہی ڈرائیو ان کو کرنا پڑے گی گاڑی, تو ان کے پاس کوئی محرم نہیں ہے یا کوئی ہسبینڈ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سے جو رائٹس ہیں بالکل ہونے چاہیے ان کے دیں, خواتین کو دیں, جگہ دیں, اسپیس دیں. تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. آپ بھارت کی مثال لے لیں, اگر اس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں, بھارت اور پاکستان کی خواتین کو کمپیئر کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی جو خواتین ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ بھی نظر آتی ہیں, تھوڑی آزاد بھی نظر آتی ہیں. بالکل آزاد ہے وہ. جی جی, جب ہم موویز بھی دیکھتے ہیں, انفیکٹ ویسے اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی سوسائٹی کافی آزاد خیال ہے. ہاں جی, کمپیریٹو ٹو پاکستان. ان کے ڈرامے دیکھ لیں, دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ مسئلے مسائل بھی پاکستان میں آتے ہیں عورتوں کو لے کر, بھارت میں اتنا نہیں ہے. اتنا نہیں ہے, وہاں پہ زیادتی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ زیادتی ہوتی ہے. جیسے دلی والا واقعہ ہوا تھا, وہ مردوں کی فرسٹریشن یا ایک عجیب سی ٹریننگ ہے. یہ ساؤتھ ایشیا میں مردوں کی پرابلم تو ہے, لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تو یہی کہوں گا کہ پھر مرد کی ٹریننگ کرنا شروع کر دیں. جو آپ کو میل چائلڈ ہے, جو گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کی ٹریننگ بھی عورت نے ہی کرنی ہے. جی جی, تو اس پہ پھر ماں کا بھی کردار ہے, ساس کا بھی ہے, نانی دادی کا بھی ہے. تو ٹائم کو کچھ انویسٹ کریں, کچھ مردوں کی بچپن سے ٹریننگ کریں. اسکول ٹیچر, آپ خود ٹیچر ہیں, تو ٹیچر جو ہیں وہ میل چائلڈ کو اس طرح سے وہ کریں کہ اگر ہم ایسے سوسائٹی میں دیکھیں تو یہاں پہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلا ان کے پاس میل چائلڈ ہو, ان کے گھر میل چائلڈ پیدا ہو. وہ اتنی عورتوں کو اس طرح سے پرائرٹی نہیں دیتے ہیں, تو there's a need to educate them. صحیح بات ہے, بڑا کچھ ہونے والا ہے. مغرب پہ لوگ تنقید تو کرتے ہیں, لیکن کاش مغرب سے کوئی اچھی چیزیں سیکھ بھی لیں. اور اگر آپ کے پاس سیکھنے سکھانے میں کیا, مجھے بتائیں کہ کیا پرابلم ہے. اگر اچھی بات آپ کو کہیں سے بھی مل جاتی ہے تو آپ سیکھیں. تو یہ مرد کی جو ڈومیننٹ ایک نیچر ہوتی ہے نا کچھ ایریاز میں دنیا کے ممالک میں, تو اس پہ اسی طرح قابو پایا جا سکتا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں اس پہ میڈیا ٹاک کرے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ہر ایک کو بات کرنی چاہیے. اور یہ صرف 8 مارچ والا دن ہے, اس دن ہی صرف اچھل کود کرنی چاہیے.
ہمیں تھرو آؤٹ بھی اور نہ صرف بات کریں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. ہر سال بات ہو جاتی ہے اور شاید ان کے حقوق پورے نہیں ہوتے اور شاید اسی وجہ سے ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اگلے سال پھر وہ مارچ کریں اور یہی مارچز وہ کنٹینیو کرتی رہیں. لیکن میرا خیال کرتے رہنا چاہیے جب تک حقوق نہیں ملتے کریں اور پھر جب تبدیلی نظر آئے گی. اور ابھی آپ نے دیکھا نا کہ میگن مارکل کا بھی ایک بڑا مشہور انٹرویو ہے اوپرا ونفری کے ساتھ, تو وہ بھی تو 2 خاتون ہیں. تو اس لیول کی اوپرا ونفری, اس لیول کی خواتین کو, بڑی بڑی مشہور صحافی ہیں, خواتین رائٹرز ہیں, ان کو ساؤتھ ایشیا کے بارے میں بھی کوئی پروگرام کرنا چاہیے. کوئی ساؤتھ ایشیا کی اپنی انڈیا پاکستان کے جو بڑی مشہور برکھا دت جیسے لوگ ہیں یا اینکرز ہیں, تو وہ اسپیشلی جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں. ایکٹریسز ہیں, پیپل لائک دیا مرزا, ایشوریہ رائے, یا پاکستان کے اندر پولیٹیشنز بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ اب وہ خواتین کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ کھل کے بات کریں. ان کے پاس کوئی ان کی بات کرے نہ کریں, خود اپنا فون پکڑیں, ویڈیو بنانا شروع کر دیں, کروڑوں لوگ دیکھیں گے, لاکھوں لوگ دیکھیں گے. تو تسکین ایک اور چیز دیکھی گئی ہے اس عورت مارچ میں, آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوگوں نے ایسے خواتین نے اس طرح سے ہولڈنگس پکڑی ہوئی ہیں جس کے اوپر کوئی نہ کوئی میسج لکھا گیا ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میسج کو غلط انداز میں لیا جاتا ہے. سوسائٹی ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک لکھا ہے, لیکن کچھ لوگ اسی میسج کو وہ جو انہوں نے بورڈس پہ لکھا ہوا ہے, کارڈ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, اسی میسج کو جو ہے وہ غلط طریقے سے لے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کی وجہ یہ کہ ہماری اپنی دیکھنے والی آنکھ کیسے دیکھتی ہے میسج کو. جیسے وہ ایک بڑا مشہور تھا میرا جسم میری مرضی, بالکل یہ ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو جو نیگیٹو میں اگر لیا جائے تو بہت برا میننگ آ جاتا ہے کہ وہ پتنی اپنے جسم کے ساتھ پتنی کیا کرنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ اس پہ اب نہ بھی زیادہ بات کریں, لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی اس کا جسم, اس کا مطلب کہ ہر ول وہ اپنی سوچ رکھتی ہے. جسم کو چھوڑیں, یہ ایک سمبولک ورڈ ہے. وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے, اس کو اپنے ایموشنز پہ حق ہونا چاہیے, اور برابری کی سطح پہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو اس کو بلڈ اپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کو ٹیشو پیپر نہ سمجھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خاصہ وہ کوئی برا نہ ہو کے تو کوئی سڑکوں پہ کوئی انسان آنا چاہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. نہ مرد آنا چاہتا ہے نہ عورت آنا چاہتی ہے. اس کے ڈیپ میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو لوگ میننگ سمجھتے نہیں ہیں اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں فلاویہ, یا تو وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, یا جان بوجھ کے ان میں, اور یا پھر ان میں کوئی خدا نہ خاصہ صلاحیت نہیں ہے. پاکستان میں میرے خیال سے زیادہ جو ایک اماؤنٹ ہے وہ انہی لوگوں کی ہے, جو زیادہ نمبر ان کا ہے نا, جو سمجھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. بالکل. تو کاش وہ بٹوین دا لائنز پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ خواتین کہنا کیا چاہتی ہیں. تو اس نعرے کو غلط استعمال کیا گیا, اس کا مذاق اڑایا گیا. تو اس کے علاوہ لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے نا کہ بھئی گھر کے کام میں میرا تھوڑا ساتھ دے دیا کرو, میرے بچے ہیں, کوئی جیسے ورکنگ ویمن ہے تو بندہ بھی کام کر رہا ہے, خاتون بھی کام کر رہی ہے, لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی وہی خاتون گھر پہ آ کے تو کھانا بھی بنائے اور ٹیبل سجائے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا خواتین کا ساتھ دے, وہ آپ کی پارٹنر ہے, آپ کی نوکر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ورکنگ وومن ہے, وہ گھر پہ نہیں ہوتے, وہ بھی آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے, تو آپ اس کا ساتھ دیں. اس میں پرابلم کیا ہے, اور گھر آپ کا جنت بنے گا, دوسرے کو کیا فائدہ. یہاں پہ میرے خیال سے صرف میل کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کام کر رہے ہیں, جاب پہ جا رہے ہیں, آئی تھنک وہی ان کی ڈیوٹی ہے, صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں. لیکن اگر عورت کام کرے تو اس کو ساتھ گھر کے کام بھی کرنے ہیں, اس کو ساتھ بچے بھی سنبھالنے ہیں. سو دیز آر ناٹ دا ایکول رائٹس. سو دیر از اے نیڈ ٹو کریٹ اے بیلنس ان دا سوسائٹی. اور اس کے علاوہ تسکین ایٹ دا اینڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو بس یہی بات کروں گا کہ مرد کا اپنا رول ہے. جیسے آپ فرماتی ہیں کہ مرد کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ گروسری بھی کر رہا ہے, باہر کی چیزیں بھی لا رہا ہے, اپنی بیوی کو لے کے باہر شاپنگ کے لیے بھی لے جاتا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ عورت کی عزت کریں, وہ پھر آپ کی عزت کرے گی, آپ دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں گے. پھر یہ معاشرے کے اندر اس طرح کے مارچز بھی نکالنے نہیں پڑے گے. یہ صرف حقوق کی جنگ ہے. وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ عورت کی مجھے عزت ہو, آپ کو دینے میں کیا پرابلم ہے, پوچھیں اپنے آپ سے. تھینک یو سو مچ تسکین, اور امید ہے آپ سب کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.